खुदा के बेटे यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनका खादम पास्टर शफकत भट्टी ईस्टर नगरी पीजीए चर्च से आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ। गवाही टीवी के लिए खुदा उनके अजीम खादम पास्टर सरफराज विलियम के लिए और उनकी सारी खिदमत के लिए, उनकी टीम की सारी खिदमत के लिए जो वो खुदा उनके ज़रिए में करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से खुदावंद के कलाम की मुनादी जो बहुत सारे लोगों तक पहुंचती है, वो लोग जो किसी तरीके से अप्रोच नहीं कर पाते, उन तक जो है वो खुदा के कलाम का पहुंचाया जाना, ये एक बहुत बड़ा फजल है जो खुदा की तरफ से है और इसके लिए मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ। हम क्रिसमस के दिनों को सेलिब्रेट कर रहे हैं और अनकरीब हम मिलकर जो है वो पूरी दुनिया में जो है एक साथ 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट करने को हैं। हम इस बात के लिए खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। खुदावंद हमारा खुदा बड़ा अजीम खुदा है। हालेलुया। क्रिसमस के ताल्लुक से बहुत सारी पेशन गोइयाँ, बहुत सारी बातें पुराने अहद के अंदर जो हैं वो मौजूद हैं, जो हमें सिखाती हैं, मसीह के ताल्लुक से बरकत का बायस बनती हैं हमारे लिए। और ज़बूर 24 में बहुत सारी खूबसूरत बातें जो हैं वो हमारे लिए दर्ज हैं। ज़बूर 24 और उसकी 7वीं आयत जो है वो वहाँ से अगर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बड़ी खूबसूरत बातें जो हैं वो हमारे लिए दर्ज हैं। मैं एक आयत को आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ और फिर वहाँ से जो है वो उस खूबसूरत ख्याल को जो खुदावंद ने जो है वो रखा है कि हम सीख सकें उस खूबसूरत बात को, तो हम ज़रूर उसको सीखेंगे। बाइबल मुक़द्दस में यूँ दर्ज है, लिखा है 7वीं आयत से, ज़बूर 24 7वीं आयत से, ए फाटको अपने सर बुलंद करो, ए अबदी दरवाज़ों ऊंचे हो जाओ और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ए फाटको अपने सर जो है वो क्या करो, बुलंद करो। ए फाटको, दोबारा सुनिएगा, अपने सर बुलंद करो, अबदी दरवाज़ों ऊंचे हो जाओ, ये जलाल का और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। हालेलुया। तो बाइबल मुक़द्दस में से हम ये पढ़ते हैं कि ये जैसे बाइबल मुक़द्दस के बहुत सारे हिस्सों में जो है बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें मसीह के ताल्लुक से जो है वो पेशन गोइयों के तौर पर मिलते हैं। तो जब खुदा के लोग नबी जो है वो नबूवत करते थे तो कई दफ़ा जो है वो बोल कर जो है वो नबूवत करते थे उस वक़्त जब उनके पास नबूवती कलाम जो है वो पेशतर से महफूज होता था और वो पैगाम उन्होंने जो है वो अपने अल्फाज में डिलीवर करना होता था। जैसे यूना के साथ खुदा ने कलाम जो है वो किया था और यूना ने जो है उसी पैगाम को जो है वो आगे आकर जो है वो डिलीवर किया। लेकिन जब डायरेक्ट खुदा जो है वो उनके ऊपर कलाम नाज़िल करता था और वो खुदा के कलाम को बयान करते थे, तो वो नबूवती कलाम जब खुदा का उनके ऊपर डायरेक्ट नाज़िल होता था तो ज़्यादातर जो है वो नबी जो है वो गा कर जो है वो वर्शिप करके जो है वो नबूवत करते थे। तो नबूवत करने का ये एक अंदाज़ था कि गा कर जो है वो नबी जो है वो नबूवत किया करते थे। तो दाऊद जो है बहुत ज़्यादा उसने नबूवतें की हैं, बहुत ज़्यादा। तो दाऊद की जो नबूवतें हैं वो बड़ी खूबसूरत हैं और हमें बहुत कुछ जो है उनमें से सीखने को मिलता है। तो बाइबल मुक़द्दस में से हम देखते हैं कि खुदा का कलाम जो है वो कैसे जो है वो इन सारी बातों में जो है वो हूबहू जो है वो पूरा होता है। जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो दानिय्येल की उस पेशन गोई के मुताबिक यीशु मसीह जो है वो रूमी सल्तनत के टाइम पर जो है वो पैदा हुआ। तो दानिय्येल की जो नबूवत थी वो ये बताती है कि एक पत्थर जो है वो बग़ैर हाथ लगाए जो है वो खुद ही जो है वो
پہاڑ کی چوٹی سے کٹ جاتا ہے اور وہ آ کر اس مورتی کے پاؤں پر گرتا ہے اور وہ چکنا چور ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو مورتی کے پاؤں ہیں جو مٹی اور لوہے سے جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، تو یہ جو ہے وہ اس ٹائم کی روم کی جو سلطنت تھی اس کو جو ہے یہ بیان کرتے تھے، اور یہ مٹی اور لوہے کا جو مکسچر ہے یا ملاپ ہے، یہ اس وقت روم کی حکومت میں جو ہے وہ بیک پر اور انڈر جو ہے وہ جو سازشیں چل رہی تھی ان ساری سازشوں کو بیان کرتی ہے جو اس حکومت کو کمزور کر رہی تھی۔ تو رومی حکومت تھی اس وقت جب یسوع مسیح جو ہے وہ پیدا ہوا۔ تو یسوع مسیح کی پیدائش کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں جب رومی حکومت آئی تو رومی حکومت نے بہت سارے ایسے کام کیے جو اس سے پہلے کبھی ہسٹری میں نہیں ہوئے تھے، اور انہوں نے پہلی دفعہ ان کاموں کو کیا، اور یہ اتفاقیہ نہیں ہوئے، یہ خدا کے کلام کی پیشن گوئیوں کے مطابق جو ہے وہ ہوئے ہیں۔ تو رومی حکومت نے جو ہے وہ بہت ساری فتوحات کی۔ یہ جو مصر ہے اس وقت رومی حکومت میں یہ شامل تھا۔ فلسطین اور مصر کے بیچ میں جو ہے اس وقت کوئی ایسا پاسپورٹ کا سسٹم نہیں تھا رومی حکومت کے ٹائم پر، کیونکہ رومنس کی حکومت جو ہے وہ اس وقت مصر پر بھی تھی، اور مصر پر بھی رومی ہی جو ہے وہ حاکم تھے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے علاقے تھے۔ ہمارا موجودہ جو شام ہے یہ اس وقت کی رومی حکومت میں شامل تھا۔ ہمارا موجودہ جو اٹلی ہے یہ اس وقت رومی حکومت میں شامل تھا، اور بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جو اس وقت کی رومی حکومت میں جو ہے یہ شامل تھے۔ تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی، اور یسوع مسیح کی پیدائش کے ٹائم پر جب مقدس یوسف اور مقدسہ مریم جو ہے وہ نام لکھوانے کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ مسیح کی جو ہے وہ پیدائش جو ہے وہ بیت لحم میں داؤد کے شہر میں جو ہے یہودیہ کے علاقہ میں جو ہے وہ ہوتی ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ اس بچے کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزارتے ہیں۔ تو اسی ٹائم پر جو ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ یہ عیسی نویسی چل رہی ہے، ایک طرف جو ہے وہ یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے اس کا عمل جو ہے وہ وقوع میں آ رہا ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ بہت سارے مجوسی ہیں جو یسوع مسیح کے تعلق سے جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو یسوع مسیح کے بارے میں جو ہے وہ تحقیق کر رہے ہیں، اور یسوع مسیح کی تحقیق جو ہے وہ چل رہی ہے۔ بائبل مقدس کے مطابق ایک طرف جو ہے وہ مجوسی جو ہے وہ یسوع مسیح کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک طرف جو ہے وہ یسوع مسیح کی پیدائش کا عمل جو ہے وہ چل رہا ہے، اور بہت سارے تحقیق دان ہیں جو تحقیق میں لگے ہوئے ہیں، بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک طرف اسم نویسی جو ہے اس کا جو ہے وہ کام جاری ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہے ایک ٹائم میں جو ہے وہ آگے پیچھے جو ہے وہ مختلف جگہ پر اسی باؤنڈریز کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ تو جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو یسوع مسیح کی پیدائش ہو چکی ہے، اور اس طرف جو ہے وہ ہیرودیس جو ہے وہ بچوں کو قتل کروانے کا حکم جاری کر چکا ہے، اور ادھر فرشتہ جو ہے وہ مقدسہ مریم اور مقدس یوسف کو جو ہے وہ انفارم کرتا ہے کہ تم واپس جو ہے وہ ناصرت میں اب نہ جاؤ، کیونکہ بچوں کا جو ہے وہ قتل جو ہے وہ ہونا شروع ہو چکا ہے، اور وہ وہاں سے جو ہے وہ مصر میں جو ہے وہ بھاگ کر جاتے ہیں اور مصر میں چلے جاتے ہیں۔ اب جب وہ مصر میں جاتے ہیں تو مصر میں جانے کے لیے اور پھر مصر سے واپس آنے کے لیے بائبل مقدس میں ایک بڑی خوبصورت جو ہے وہ پیشن گوئی موجود ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا۔ تو یہ پیشن گوئی پوری ہونا بھی بڑی ضروری تھی، اس لیے یسوع مسیح کا جو ہے وہ مقدسہ مریم اور مقدس یوسف کے ساتھ جو ہے وہ مصر میں جانا جو ہے یہ بڑا ضروری تھا کہ وہ مصر میں جائیں۔ اب مصر میں جانے کے لیے جو ہے وہ خدا نے ان کے لیے راستہ تیار کیا ہوا ہے۔ مصر میں داخل ہونے کے لیے جو دروازہ ہے وہ دروازہ جو ہے
اس دروازے کے لیے پہلے سے جو ہے وہ زبور 24 میں جو ہے وہ پیشن گوئی کر دی گئی ہے اور کلام کر دیا گیا ہے کہ جلال کا بادشاہ داخل ہوگا۔ جلال کے بادشاہ کے لیے جو ہے دروازے جو ہیں وہ اپنے سر بلند کریں۔ تو ایک باؤنڈری جو ہوتی ہے وہ ایک دروازہ ہوتا ہے، آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جب داخل ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اس دروازے کا سر بلند کرنا جلال کے بادشاہ کے لیے پہلے سے ہی کھل جانا اور راہ کا ہموار ہو جانا یہ بڑا ضروری تھا پیشن گوئیوں کے مطابق۔ تو اس لیے خدا نے جو ہے وہ پیشتر سے ہی جو ہے وہ رومی سلطنت کو جو ہے وہ مصر کو جو ہے وہ فتح کرنے کے لیے توفیق بخشی، اور انہوں نے جو ہے وہ مصر کو فتح کیا۔ مصر جو ہے وہ مسیح کی پیدائش کے ٹائم میں رومی حکومت میں جو ہے وہ شامل تھا، اور وہاں سے باؤنڈری جو ہے اب ختم ہو چکی ہے۔ اب کوئی وہاں پر جو ہے ان کو جو ہے وہ وہاں داخل ہونے کے لیے کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہ آرام سے جو ہے وہ وہاں پر داخل ہو سکتے ہیں۔ اور خداوند جو ہے جس طرح سے خدا نے جو ہے وہ اپنے بندہ داؤد کے وسیلہ سے جو ہے وہ نبوتی پیغام پیشتر سے جاری کیا، اس پیغام کے مطابق جو ہے وہ پہلے سے ہی جو ہے وہ ان علاقوں کے لیے جو ہے وہ راہیں ہموار ہو گئی ہیں۔ اور مقدسہ مریم اور مقدس یوسف چونکہ ناصرت کے رہنے والے تھے، اب مسیح جو ہے وہ کنواری سے پیدا بھی ہوتا تو وہ ناصرت میں ہی جو ہے وہ رہتے تھے، تو ظاہر ہے جب ناصرت میں رہتے تھے تو ناصرت میں ہی جو ہے ایسا وقوع ہو جاتا، لیکن ایسا پاسبل نہیں تھا کہ ایسا ہو، کیونکہ پیشن گوئیاں یہ تھی کہ داؤد کے شہر میں جو ہے اس کی پیدائش ہونا ضروری ہے، بیت الحم میں اس کی پیدائش ہونا ضروری ہے، یہودیہ میں پیدائش ہونا ضروری ہے۔ اس لیے خدا نے جو ہے وہ وہاں کے لیے جو ہے وہ دروازہ کھولا کہ بادشاہ نے جو ہے وہ اسم نویسی کا حکم جاری کیا اور کہا کہ تمام تر لوگوں کی جو ہے وہ ان کے قبائل کے مطابق جو ہے وہ کاؤنٹنگ کی جائے کہ وہ کس کس قوم کے ہیں، کس کس نسل کے ہیں، کس کس علاقے کے ہیں، کہاں کہاں کے ہیں، ان کے آبائی علاقے کون سے ہیں، یہ سارا کچھ جو ہے وہ کاؤنٹ ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو وہ وہاں پر جو ہے وہ اپنے آبائی علاقے میں جو ہے وہ روانہ ہوتے ہیں، وہاں کے لیے جو ہے وہ دروازہ جو ہے وہ ان کے لیے کھلتا ہے کہ وہ وہاں پر جو ہے وہ جا سکیں۔ تو دروازے جو ہے وہ خود بخود مسیح کے آگے جو ہے وہ اپنے سروں کو بلند کر رہے ہیں، اونچا کر رہے ہیں، دروازے خود بخود مسیح کے آگے جو ہے وہ کھلتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ جلال کا بادشاہ آیا ہے، اور یہ جلال کا بادشاہ وہی ہے جسے مجوسی تلاش کرتے ہوئے آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے۔ بائبل مقدس میں سے جب ہم اس کے اگلے حصے کو پڑھتے ہیں تو بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ وہاں پر درج ہے۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں لکھا ہے، اے ابدی دروازوں اونچے ہو جاؤ۔ بڑی خوبصورت بات ہے، ابدی دروازوں کے اونچے ہو جانے کے لیے جو ہے وہ خوبصورت بات ہے، اور ہم اس بات کو بریک کے بعد سیکھتے ہیں۔ ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ابدی دروازوں کے تعلق سے بات کی گئی ہے زبور 24 میں کہ ابدی دروازوں سر بلند کرو، جلال کا بادشاہ جو ہے وہ آ رہا ہے، جلال کا بادشاہ داخل ہونے کو ہے۔ یہ ابدی دروازے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاسبل ہے کہ یہ زمین پر ہوں؟ جب آپ ایسا سوچتے ہیں تو میرے اندر ایک سوچ پیدا ہوتی ہے کہ یہ زمین خود ابدی نہیں ہے، ایک وقت آنے کو ہے یہ زمین باقی نہیں ہوگی، یہ زمین ختم ہو جانی ہے، اور اس زمین پر جو ہے وہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ لکھا ہے سورج کمبل کی طرح جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے گا، اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے۔ تو یہ جو مٹی ہے زمین کی یہ ابدی نہیں ہے۔ بائبل مقدس کے مطابق اگر ہم یہ دیکھیں
کہ شاید آسمان کے کسی دروازے کی یہ بات ہو رہی ہے، تو ایسا بھی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ جلال کا بادشاہ جو ہے وہ تو ازل سے ہی آسمان پر ہے، وہ تو شروع سے ہی آسمان پر ہے، وہ تو ہے ہی آسمانی، آسمان سے تو وہ آ رہا ہے، آسمان میں داخل ہونے کی تو اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، آسمان سے تو وہ آ رہا ہے، اور ابدی دروازوں کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے سر بلند کرو کیونکہ جلال کا بادشاہ آ رہا ہے، آسمان سے تو وہ آ رہا ہے۔ تو پھر یہ کسی آسمانی دروازے کی بات نہیں ہے، اور زمین پر کوئی ایسے ابدی دروازے نہیں ہیں جن کی بات ہو رہی ہے۔ تو پھر یہ سوچنے کی بات ہے کہ آخر ایسا کیا ہے جس کی یہ بات ہو رہی ہے۔ زمین پر اگر کچھ ابدی ہے تو وہ کلیسیا ہے جو ابد تک قائم رہے گی، کلیسیا اٹھا لی جائے گی اور وہ خدا کے ساتھ رہے گی۔ آپ جو ایماندار ہیں، نجات یافتہ ہیں، آپ ہیں جن کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی جو ابدی زندگی ہے، آپ اس زندگی کو رکھتے ہیں، آپ کے پاس وہ زندگی ہے، خدا کا کلام ہے جو ابد تک جو ہے وہ قائم رہے گا، خدا کا روح القدس زمین پر موجود ہے جو ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے۔ سو بائبل مقدس کے مطابق یہ اس صداقت کی بات ہے جو تو بائبل مقدس کے مطابق یہ اس صداقت کی بات ہے جو ابد تک قائم ہے، یہ صداقت کے دروازے ہیں، یہ سچائی کے دروازے ہیں جو ہمیشہ تک قائم رہیں گے، اور یہ میں اور آپ ہیں جن کے اندر خدا رہنے کے لیے آ رہا ہے۔ بائبل مقدس میں ہم روح القدس کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ پہلے تمہارے ساتھ تھا، پھر اب تمہارے ساتھ ہے، پھر تمہارے اندر ہوگا، اور یسوع مسیح کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ہاتھوں کی بنائی ہوئی ہیکلوں میں، عمارتوں میں جو ہے وہ رہنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ ہم ہیں جو اس کے ہیکل ہیں، ہم ہیں جو اس کا مسکن ہیں، ہم ہیں جن کے اندر وہ رہنا پسند کرتا ہے، ہماری زندگیوں میں داخل ہونا وہ پسند کرتا ہے۔ سو وہ صداقت اور وہ سچائی جو کلام کی آپ کے لیے رکھی گئی ہے، جو ابدی ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، جو آپ کے اندر خدا رکھنا چاہتا ہے۔ سو آپ کی زندگیاں جو ہیں جب خداوند کو قبول کر لیتی ہیں تو آپ ہیں جو ابدی دروازوں کا کردار ادا کرتے ہیں، اور آپ کی زندگی میں جو ہے وہ خداوند آتا اور رہتا ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہا گیا کہ اے دروازوں اپنے سر بلند کرو کیونکہ جلال کا بادشاہ آنے کو ہے، اے ابدی دروازوں اپنے سر بلند کرو۔ ان دونوں کو ڈفرنس کر کے جو ہے وہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ تو ہم نے دروازوں کے تعلق سے سیکھا کہ بہت سارے ممالک کے دروازے جو ہیں وہ خدا کے لیے جو ہیں وہ کھلے ہیں، اور بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر کلیسیا قائم ہوئی ہے، اور کلیسیا وہ ابدی دروازے ہیں جو اس وقت دنیا کے ہر ملک میں جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے لیے کلیسیا کے وسیلہ سے کھل چکے ہیں، کہ وہاں پر مسیح جو ہے ان کے اندر رہتا ہے، ان کے ساتھ رہتا ہے، اور وہ کلیسیا خدا کے ساتھ اٹھا لی جائے گی۔ بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں کبھی مسیحیت قائم نہیں تھی، جہاں پر کوئی مسیح کو نہیں جانتا تھا، لیکن وہاں تک مسیحیت جو ہے وہ پہنچائی گئی۔ آج دنیا کے ہر ملک جو ہے اس کے دروازے جو ہیں وہ ابدی دروازے جو ہمیشہ تک کھلے رہیں گے اور کبھی بند نہیں ہوں گے، وہ خداوند کے لیے کھل چکے ہیں۔ اور دنیا کے ہر ایک خطے میں شاید کوئی ایسا علاقہ ہو جس کا نام آپ جانتے ہوں کہ وہاں مسیحیت نہیں ہے، یا وہاں لوگ مسیح کو نہیں جانتے، یا وہاں مسیح کا لوگوں کو نہیں پتا۔ مسیح جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ ایک بڑی تعداد میں ہے، سب سے بڑی تعداد میں جو ہے وہ مسیحی ممالک ہیں اس دنیا میں، سب سے بڑی تعداد میں مسیح کے فالوور ہیں اس دنیا میں، جو اس دنیا میں جو ہے وہ رہتے ہیں، اور انہوں نے مسیح کو ویلکم کیا ہے، اور مسیح ان دروازوں سے ان علاقوں میں جو ہے وہ داخل ہو گیا ہے۔ اور مسیح اب کن دروازوں سے ان علاقوں میں داخل ہوا ہے؟ کلیسیا کے وسیلہ سے،
کلیسیا ابدی دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہونے والا۔ کلیسیا کے وسیلہ سے خدا جو ہے وہ بہت سارے علاقوں تک جو ہے وہ جا چکا ہے اور وہاں لوگوں کو ابدی زندگی دے چکا ہے۔ لوگ ایمان لاتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی کو جو ہے وہ پا لیتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو جلال کا بادشاہ ہے، یہ جب اندر آتا ہے تو ہماری زندگیوں کو روشن کرتا ہے، اور یہی وہ جلال کا بادشاہ ہے جو اس چرنی کے اندر پڑا ہوا تھا، اور گڈریوں کے چوگرد ایک بڑا نور جو ہے وہ چمکا، اور انہوں نے ایک بڑی روشنی کو دیکھا، اور ان کو ایک بڑی خوشخبری سنائی گئی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی کہ مسیح خداوند۔ تو یہ ایک بڑی خوشخبری ہے جو ان کو دی گئی، جلال کے بادشاہ کے آنے کی ایک بڑی خوشخبری ہے جو ہمارے پاس ہے، اور یہ خوشخبری ہم نے جو ہے وہ دنیا تک جو ہے وہ پہنچانی ہے۔ تو بائبل مقدس میں سے ہم 8ویں آیت میں دیکھتے ہیں یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ خداوند جو قوی اور قادر ہے، خداوند جو جنگ میں زور آور ہے۔ اے پھاڑ کو اپنے سر بلند کرو، اے ابدی دروازوں ان کو بلند کرو، اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا۔ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ لشکروں کا خداوند وہی جلال کا بادشاہ ہے۔ یہ جو قوی اور قادر ہے اس کو بتایا جا رہا ہے، یہ ہے وہ جلال کا بادشاہ جس نے جنگیں جیتی ہیں، جس نے قوموں کو قوم بنی اسرائیل کے سامنے سے ہٹایا ہے، اور ان کو پس پشت ڈال کر جو ہے وہ قوم بنی اسرائیل کو وعدہ کی سرزمین تک جو ہے وہ لے کر گیا ہے، اور معجزانہ طور پر جو ہے اس جگہ سے، اس راستے سے، مصر سے لے کر ان کو گزرا ہے کہ جہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا تھا، زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ ان کا وہ بیابانی سفر جو ہے وہ 40 سال تک جاری رہا۔ وہاں پر نہ کچھ کھانے کو ہے، نہ کچھ پینے کو ہے، نہ وہاں پر کوئی ہاسپٹل ہے، نہ وہاں پر کوئی مارکیٹ ہے، نہ وہاں پر کوئی شاپنگ سینٹر ہے، نہ وہاں پر کوئی فیکٹریز ہیں، نہ وہاں پر کوئی انڈسٹری ہے، کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک دودھ کی دکان بھی وہاں پر نہیں ہے۔ لیکن 40 سال تک وہ نسل جو ہے وہ ایک پشت سے دوسری پشت میں داخل ہوئی ہے، اور انہوں نے اس بیابان کو جو ہے وہ پار کیا ہے۔ خداوند نے وہاں پر ان کے لیے گوشت بھی مہیا کیا، ان کے لیے وہاں پر اس نے دودھ بھی مہیا کیا، اس نے ان کے لیے آسمانی خوراک بھی مہیا کی، اس نے ان کے لیے جو ہے وہ سایہ بھی مہیا کیا، دھوپ بھی مہیا کی، روشنی بھی رات کو جو ہے وہاں پر کوئی الیکٹرک کا انتظام نہیں ہے تو خداوند نے جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ رات کو روشنی کا بھی انتظام کیا۔ وہاں پر جو ہے وہ کوئی اے سی نہیں ہے اتنی گرمی میں، تو خدا نے ان کے اوپر جو ہے وہ تمبو تان دیا، ایک طرح کا ان کے اوپر سایہ کر دیا تاکہ وہ پرسکون وہاں سے جو ہے وہ گزر سکیں۔ بڑی قدرت کے ساتھ، قوی ہاتھ کے ساتھ جو ہے وہ قادر مطلق کی طرح جو ہے وہ وہاں سے ان کو وہ نکال کر لایا ہے۔ اور یہ جو اپنی ذات میں خدا ہے جس نے انسان کے بدن کو لیا اور انسانوں کے لیے اس زمین پر انسان بن کے آیا، یہ خدا ہے، میرا اور آپ کا مسیحا جو بیک وقت انسان اور خدا ہے۔ وہ آیا اور اس نے انسان بن کر جو ہے وہ انسان کا فدیہ دیا تاکہ انسان کے لیے قربان ہو، انسان کے گناہوں کا کفارہ دے، انسان کو بحال کرے۔ خداوند نے جو ہے وہ رومی سلطنت کو جو ہے وہ اس کے لیے بڑا استعمال کیا۔ پہلی بار جو ہے روم نے جو ہے وہ پلوں کا نظام قائم کیا، ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے، دریاؤں کو عبور کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی نظام نہیں تھا، وہ کٹے ہوئے تھے ہمیشہ کے لیے۔ لیکن جب رومی حکومت نے برج بنائے کہ برج سے جو ہے وہ کراس کر کے لوگ اس طرف سے اس طرف جا سکیں، تو لوگ آپس میں کنیکٹڈ ہو گئے، راستے کھل گئے، دروازے کھل گئے، اور لوگوں کے لیے راہیں ہموار ہو گئیں۔ اور یہ وہ ملک فلسطین جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پر قائم ہے جہاں پر 3 بڑے براعظم جو ہیں وہ آپس میں جو ہے وہ لنکڈ ہوتے ہیں، ملتے ہیں۔ ایشیا، افریقہ اور یورپ جو ہے، یہ 3
جو ہے وہ ملک جو ہے وہ یہاں پر کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور وہاں سے جو ہے وہ ان تینوں ایریاز میں خداوند نے جو ہے وہ دروازے کھولے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے ان کے وسیلہ سے اور آگے جو ہے وہ کلیسیا کے وسیلہ سے جو ہے وہ ابدی دروازے کھلتے چلے گئے جو کبھی بند ہونے والے نہیں ہیں۔ میرے عزیزو، خداوند کا کلام سچا ہے، اس کا کلام صداقت ہے، اس کا کلام سچائی ہے، حرف بہ حرف پورا ہوتا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک سوشا جو ہے وہ پورا ہوتا ہے اور ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ کیا جب خدا رومی حکومت کو استعمال کر سکتا ہے، خدا قوموں کو استعمال کر سکتا ہے، ملکوں کو استعمال کر سکتا ہے، کیا مجھے اور آپ کو خدا استعمال نہیں کر سکتا؟ خدا ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم وہ دروازے بنے، ان دروازوں کا کردار، ابدی دروازوں کا کردار ادا کریں جن میں سے ہو کر خدا جو ہے وہ دوسری قوموں میں داخل ہو جائے، دوسرے لوگوں میں داخل ہو جائے۔ جہاں تک مسیح نہیں ہے، میں ایسا دروازہ بن جاؤں جس میں سے نکل کر خدا وہاں تک جو ہے وہ جائے اور ان لوگوں میں جا کر خداوند کام کرے۔ خدا ہمیں لینا چاہتا ہے اور خدا ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے۔ سو خداوند کا یہ کلام آپ کے اندر قائم رہے، اور خدا کے کلام کی یہ برکت آپ کے اندر قائم رہے۔ مسیح کا پیدا ہونا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ وہ چرنی میں آ کر جو ہے وہ پیدا ہو گیا۔ اس کے پیچھے کی بہت بڑی ہسٹری ہے، اور ایک ایک نقطے اور شوشے کو جو ہے وہ پورا کرتا ہوا جو ہے وہ آیا ہے۔ کچھ بھی اتفاقیہ نہیں ہے، ہر چیز جو ہے وہ ہمیں بائبل مقدس میں پراپر پوری ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ سو میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند کی اس بڑی قدرت کے ظہور کے لیے بھی جو ہے وہ شادمانی کریں۔ کرسمس بہت بڑی سیلیبریشن ہے، بہت بڑی سیلیبریشن ہے۔ سو آئیے ہم اس سیلیبریشن کو صرف اپنے خاندان تک نہ رکھیں، اپنے ایریے تک، اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں، دوسروں کو بتائیں کہ مسیح نجات دہندہ جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، اور خدا کا یہ کلام آپ کے اندر ہمیشہ قائم رہے۔ میں آپ کے لیے ایک شارٹ پرے کرنا چاہتا ہوں۔ آسمانی باپ، تیرے بیٹے یسوع کے نام سے یہ تیرا کلام ان زندگیوں میں ٹھہرا رہے اور بیج کی مانت جڑ پکڑے، پھلدار ثابت ہو، اور تیرے نام کو جلال ملے۔ باپ مانگتے اور پاتے ہیں تیرے بیٹے یسوع کے نام سے، آمین۔ پریز لارڈ، ہاللویا۔ سب کو ہیپی کرسمس۔